अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 62(1)F पर एक दफ़ा फिर बहस जो है उसका आगाज़ हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसल वाडा के केस के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें इसको काला कानून जो है वो करार दिया है। और जाहिर है कि 2018 में जस्टिस उमर अता बंदयाल उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इसी कानून के तहत नाअहली की मुद्दत का जो तयन था उसके लिए दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये करार दिया था कि नाअहल होने वाला शख्स जो है वो ताहयात नाअहल तसव्वुर होगा और किसी इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवामी ओहदा रखने का अहल नहीं होगा। ज़ाहिर है साकिब निसार साहब उस 5 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और उमर बंदयाल साहब उसका हिस्सा थे, और ये फ़ैसला जो है इन्होंने ही तहरीर किया था और फिर कमरा अदालत जो है उसमें इन्होंने पढ़ के सुनाया था। और इसकी ज़द में फिर जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आए थे, और ज़ाहिर है कि उस वक्त जहांगीर तरीन साहब को ये शिकवा था कि बैलेंस करने के लिए जो है ये रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया है, और चूँकि मामला उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब का था तो ज़ाहिर है फिर ये ताहयात नाअहली जो है वो आ गई। अब आके जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये ख्याल आया है कि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये काला कानून है, और ये केस जो है ये फैसल वाडा के हवाले से है जो उन्होंने दायर किया है, जिसमें उनको भी इसी तरीके से नाअहल जो है वो करार दिया गया है। ये भी उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं कि वो इस केस को जो है वो बहुत मोहतात होकर जो है वो सुनेंगे ताकि इस बारे में जो है वो फ़ैसला किया जा सके। लेकिन ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या एक मरतबा फिर जो है हमारे अदालती फ़ैसले जो हैं उन पर नज़रिया ज़रूरत जो है वो असरअंदाज हो रहा है कि अगर एक वक्त की ज़रूरत जो है वो इस नौइयत की नाअहली है कि उसको ताहयाती करार दे दिया जाए, अब जो है अब अगर ज़रूरत बदल रही है तो फिर जो है उस मामले को देखा जाए कि उसकी सूरत हाल जो है वो किस तरीके पे होती है। अब देखना ये है कि जो भी फ़ैसला आता है इस हवाले से वो क्या होता है और उसके लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया जाता है और किस तरह उसके ऊपर जो है वो सूरत हाल जो है वो बदलती है। लेकिन ये बात भी मद्देनज़र रहनी चाहिए कि पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2022 के फ़ैसले में उमर अता बंदयाल ये बात तहरीर कर चुके हैं कि अगर कोई जज नादानिस्ता तौर पर कानून की गलत तशरीह करे तो उसके पास बाद में दानिस्ता तौर पर सही तशरीह करने की आज़ादी होती है। तो क्या उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अब वो जो गलती थी उसको अब दुरुस्त करेंगे, और क्या ये मामला जो है इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने सेनेट के अंदर कानून साजी के हवाले से भी कहा है, और ये जो सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ है इसको हटाए जाने की बात जो है वो की है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर भी ये मामला जो है वो ज़ेरे बहस होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। शाइक उस्मानी साहब, आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि क्या ये जो हमारे अदालती फ़ैसले हैं एक मरतबा फिर इन पे किसी न किसी हवाले से ज़रा नरम तरीके से, ज़रा सख्त तरीके से एक मरतबा फिर नज़रिया ज़रूरत जो है वो गालिब आ रहा है? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, निसार खोड़ा साहब को मेरी तरफ से सलाम कहिए, हमारे अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है कि अब देखिए हुआ ये है कि अगर आप 62(1)F को देखें तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जब सादिक और अमीन नहीं होता कोई शख्स डिक्लेयर तो ये ताहयात है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये अपनी तरफ से उस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2018 में इंटरप्रिटेशन की कि चूंकि सादिक और अमीन अगर इंसान नहीं रहा तो ये तो नहीं आप कह सकते कि आज सादिक और अमीन नहीं है और कल सादिक अमीन हो जाएगा। तो इसके मतलब कि एक दफ़ा सादिक और अमीन अगर नहीं रहा तो वो हमेशा के लिए हो गया। इस किस्म की कुछ आर्गुमेंट्स थी उन लोगों की। पर सूरत वो और ज़माना था
اور وہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو وہاں سے ہٹانا تھا، اس وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب جس طرح آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جب وہ جہانگیر ترین کی باری آئی تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح سے کہ انہوں نے نواز شریف کو ٹریٹ کیا، اور ان کو بھی نااہلی ہو گئی، تاحیات نااہلی ہو گئی۔ لیکن اب پچھلے 4 سال میں لوگوں کے خیالات بدلتے جا رہے ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح نہیں تھا، اور اب چونکہ پولرائزیشن بے انتہا ہے اور عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، تو اب اس میں یہ جب ان کا واڈا صاحب کا جب آیا کیس تو اس میں ہنٹ دے دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ ہم یہ اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک کہ رولز ہیں کورٹ کے، اور وہ یہ ہیں کہ جو کورٹ جو سبارڈینیٹ کورٹس ہوتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تابع ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ اس کے خلاف جائیں، لیکن سپریم کورٹ اپنے آرڈرز کو چینج کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اگر سپریم کورٹ ابھی اس کیس کو سنے اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ تاحیات نہیں ہے، تو حالانکہ آپ نے جس طرح کہا بنڈیال صاحب خود اس کے ممبر تھے اس بینچ کے جو 2018 میں تھی، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکتی ہے، یہ پاسبلٹی ہے۔ تو وہ اگر اس کو بدل دیتے ہیں تو اس سے نہ کہ واڈا صاحب کو فائدہ ہوگا، بلکہ جن کے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی اس کے بعد پھر یقیناً ریویو پٹیشن وغیرہ فائل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو بھی تاحیات نااہلی نہ رہے۔ تو یہ قسم کا ایک نیا چینج لایا جا رہا ہے اس سلسلے اس میں، وہ جو شاید میرے خیال میں قانون کے لحاظ سے تو صحیح ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے، لیکن ایک دفعہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے۔ اب میں آتا ہوں شائق عثمانی صاحب، نثار کھوڑو صاحب، غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ پہلے تو ذرا آپ سے یہ پوچھے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں اس حوالے سے معاملہ جو ہے وہ لے کر گئی ہے، آپ لوگوں کو بھی غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ اس میں پہلے کوئی ہو جانی چاہیے تھی؟ کیونکہ صادق اور امین کا لفظ جو ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کنیکٹ کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی ذات سے۔ مطلب آپ کیا اس ڈالنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ دیکھیں صاحب، میں بڑا سینسیٹیو سی بات ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں ایک دفعہ چوری میں پکڑا گیا، میں صادق امین نہیں رہا، لیکن کیا توبہ تائب ہونا، اللہ کے حضور توبہ تائب ہونا، اس سے منع ہے مجھے؟ میں توبہ نہیں کر سکتا گناہوں سے؟ ایک دفعہ ہوا تو ساری عمر کے لیے ہو گیا؟ کہیں غلطی سے کچھ ہو گئی، غلطی سرزد، یا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا میں، لیکن پھر بھی میرے اللہ کے دروازے کھلے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ توبہ کرنا، معافی مانگنا اور توبہ کرنے میں بھی فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دیا، پھر کہتے ہیں گناہوں سے اگر توبہ کرو گے تو وہ اور بات ہے۔ اس لیے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ ہوا تو کیا ساری عمر کے لیے وہ کنڈیمڈ ہے، ٹوٹلی کنڈیمڈ ہے، یا وہ اس کو پھر سے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ جس سے اس کی معاشرے میں عزت بحال ہو۔ دیکھیں، جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے، یہ ایوب خان کے زمانے میں ایبڈو تھا 5 سال کے لیے، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی 5-6 سال کے لیے تھا، یوسف رضا گیلانی بھی 5 سال کے لیے ہوئے۔ یہ بعد میں آئی بات کہ جی اس کو تا حیات کر دیا۔ اب اس کے لیے میں زیادہ کیا بول سکتا ہوں کہ آپ خود بول رہے ہیں کبھی لا آف نیسیسٹی کے تحت ہوا، کبھی یہ ہوا، کبھی وہ ہوا۔
इस पे बहुत से लोगों की है ये दलील कि जी इसको ताहयात नहीं होना चाहिए। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑब्जर्वेशन या फतवा दिया है। अब उस वक़्त वो 5 रुकनी बेंच थी, क्या इसको यही 5 रुकनी बेंच जो है उसको रिव्यू करेगी या फुल बेंच रिव्यू करेगी? ये जैसे कह रहे हैं शाइख उस्मानी साहब कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को रिव्यू कर सकती है। हेलो जी जी हेलो जी, आवाज़ आ रही है। हेलो हाँ जी, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को रिव्यू का तो तरीका है कि जी रिव्यू पिटीशन में लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। अब ये वही बेंच करेगी जिसने पहले फैसला किया, या इसमें फुल बेंच का भी तस्वर कुछ है? ये मुझसे बेहतर शाइख उस्मानी साहब जानते हैं, बता सकते हैं। मैं आता हूँ निसार खोड़ो साहब, इसमें शाइख उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो ताहयात नाहली का फ़ैसला है 2018 में जब ये किया गया, उससे पहले जैसे निसार खोड़ो साहब ने भी कहा, उससे पहले हम देखते रहे हैं 5 साल के लिए जो है वो नाहल कर दिया जाता था, एक टर्म जो है वो निकल जाती थी। अब जो ये सूरत हाल हुई, आप क्या कहेंगे? उस वक़्त नवाज़ शरीफ स्पेसिफ़िक मामला था इसलिए ये हुआ, अब कुछ और ज़रूरत है, कुछ और मामला है, तो अब ये इस तरह की सोच जो है वो उभर कर सामने आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि तब्दीली है, या ये कहा जाए कि उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक वो फ़ैसला था, अब की ज़रूरत के मुताबिक कुछ और हो जाएगा? नहीं, देखिए ये बात नहीं है कि किसी की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो ह्यूमन ओपिनियंस हैं उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। आज आप एक चीज़ को अच्छा समझते हैं, कल उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। जिस तरह आप इंग्लैंड में एक ज़माना था जबकि कोई मुर्गी चोरी करता था उसको फांसी हो जाती थी, तो अब तो मुर्गी चोर को फांसी नहीं होती। तो अब ये जो चीज़ें हैं, कानून बदलता रहता है, चेंज होता रहता है वक्त के साथ। उस वक्त और हालात थे जिसकी वजह से वो फैसला हुआ, अब और हालात हैं। अब ये एक चीज़, ये डिबेट आज से नहीं, ये उसी दिन से चल रही है। और जिस तरह निसार खोड़े साहब ने भी कहा तौबा के मुताबिक, इस्लाम में तो तौबा की गुंजाइश है। तौबा तो आप मरते दम तक कर सकते हैं, यानी आप डेथ बेड पे भी तौबा कर सकते हैं, लेकिन तौबा की एक कंडीशन होती है, वो ये कि आप अपना गिल्ट एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप तौबा करें, और फिर आप ये भी उसके साथ ये अल्फिया बयान दें कि आइंदा आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये चीज़ होती है। तो बासूरत अब ये आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं। इसमें शाइख उस्मानी साहब बात ये है कि तायुन जो है वो तो नहीं है आइन के अंदर, मतलब उसमें तो एक तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया गया है। अब ये चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, जस्टिस शेख अजमत सईद थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस जाजुल हसन थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। अब ये जो इस वक्त का जो बेंच है जो फैसल वाडा का केस सुन रहा है, क्या ये इस 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको सेट असाइड कर सकता है, या जो निसार खोड़ो साहब ये सवाल कर रहे हैं कि इसके लिए फिर बड़ा बेंच या किया जाएगा, या चीफ़ जस्टिस साहब ही कह दें कि नहीं वो पिछली दफ़ा जो था वो मामला दुरुस्त नहीं था, ये इस तरह होना चाहिए, ये काला कानून है, इसमें तब्दीली आनी चाहिए? नहीं, देखिए मैंने जिस तरह कहा था, शायद आपको याद नहीं रहा, मैंने ये कहा था आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितनी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती हैं उन पे सुप्रीम कोर्ट के हर फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, यानी उसके खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपना कोई फैसला किया हो उसने, तो वो बाइंड नहीं होती कि उसी को फॉलो करे जो पहले फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसको फैसले को बदल सकती है, ये इसके पास हक हासिल है। तो ये मैंने ये कहा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इससे बड़ी बेंच बने, छोटी बेंच बने, ऐसी बने। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि उनकी नज़र में ये दूसरा फैसला होना चाहिए, उनको हक हासिल है। ये है कि उनको उसको आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसके लिए आर्गूमेंट देनी पड़ेंगी, रीजनिंग देनी पड़ेगी, और फिर वो फैसला देंगे। और उसको वो फिर चैलेंज भी हो सकता है, वो दोबारा जो दूसरी पार्टी है, दूसरी साइड, वो उसको चैलेंज कर सकती है।
اور ریویو مانگ سکتی ہے دوبارہ اس فیصلے کا. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. یا تو 2018 میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک تھا، یا اب جو عمر عطا بندیال صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ کیا؟ میں نے شائق عثمانی صاحب سے بھی پوچھا یہ کیا مطلب ایک مرتبہ پھر نظریہ ضرورت کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ڈھل رہی ہیں. اس وقت اس کی ضرورت تھی تو وہ ہو گیا، اب کچھ اور ضرورت ہے تو کالا قانون ڈکلیئر ہو رہا ہے. دیکھیں جی، ایک چیز ہے کسی چیز کو، کسی قانون کو کہنا کہ یہ غلط قانون ہے، کالا قانون ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور ایک چیز ہے کہ اگر وہ قانون ہے تو اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا. تو پچھلا جو کیس ہے جو اس میں آرٹیکل 62(1)(f) پہ بہت بحث ہوئی تھی، میں بھی اس کیس میں تھا. اس کیس میں بڑی بحث ہوئی تھی کہ بڑا غلط قانون ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یہ بھی بحث ہوئی تھی کہ اس میں جو لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی تشریح ہونی چاہیے کہ یہ کسی خاص مدت کے لیے ہو. لیکن وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے عدالت نے اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی باتیں درست ہوں گی، آپ سب جو وکلا بحث کر رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے یا نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کالا قانون ہی ہو، لیکن چونکہ یہ آئین میں اس وقت لاگو ہوا ہے اور آئین میں ہے، تو اس کا صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی اس کو تبدیل کر سکتا ہے. پارلیمنٹ چاہے تو اس کالے قانون کو ختم کر دے، لیکن اگر پارلیمنٹ اس کو نہیں ختم کرتا تو پھر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ ہم آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی جو آبزرویشن آئی ہے چیف جسٹس صاحب کی، وہ آبزرویشن صرف یہی ہے کہ قانون غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ ان کے پاس اختیار نہیں، فی الحال کسی قسم کا کسی بھی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قانون کو خود ختم کر دے، کیونکہ یہ آئین کا حصہ ہے. اور جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ اور ہم سب جو ہیں وہ آئین کے پابند ہیں. تو یہ صرف پارلیمنٹ ہی اس کو تبدیل کر سکتا ہے. اب نثار کھوڑو صاحب، آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ ہی تبدیل کر سکتا ہے. شائق عثمانی صاحب کا اپنا موقف ہے، ان سے دوبارہ اس پر بات کریں گے. آپ کو اب آپ گئے ہیں سینٹ میں اس حوالے سے لے کے سلسلہ، تو کیا پہلے خیال نہیں آیا تھا؟ آپ اس کا نشانہ بھی بن چکے ہیں. دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن والی بات ہم پر تو ابھی تک نہیں لگی، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ پہلے نیب آرڈیننس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور نیب آرڈیننس کو نہیں چھیڑا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب نیب کو ہو سکتا ہے بے دریغ استعمال کیا گیا ہو یا استعمال کیا گیا ہو، تو پھر یہ خیال تو پیدا ہوتا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے نیب میں ترمیمیں کرنے کا سوچا گیا. اب اس طرح سے تو باتیں ہوتی ہیں نا. اب جیسے اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے، اور اگر ہم نے کسی کہا کہ بھائی صادق اور امین یہ ہوا کب، یہ 18ویں ترمیم میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا جس کو چھیڑ خانی نہیں کی گئی؟ پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا ثاقب نثار صاحب سے پہلے کہ آپ کو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اور اسپاؤس کی انفارمیشن کے لیے ایفیڈیوٹ دینا پڑتا تھا. یہ نہیں دینا پڑتا تھا. یہ بھی بعد کی بات ہے. تو سوچوں میں بہتری بھی آ سکتی ہے نا. پہلے نہیں تھا، یہ کھلے بندوں سب تھا، بس لکھ کے کاغذ پہ سگنیچر کر کے دے دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا کہ جی ایفیڈیوٹ شامل کرو. ایفیڈیوٹ کا مطلب ہے قسم نامہ، جو بول رہے ہو سچ بول رہے ہو، سچ کے سوا کچھ نہیں بول رہے ہو. تو یہ بتدریج آئین میں کیا ترمیم نہیں ہوتی؟
आइन 1973 का पता नहीं 18वीं 19 20वीं 30वीं। नहीं निसार खोड़ो साहब, सवाल तो यही है कि ताखीर क्यों हुई? अगर पार्लियामेंट ने तब्दील करना है तो पार्लियामेंट तब्दील कर लेती, कि चूँकि वो जाहिर है कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रहा था तो ठीक है, किसी और के ख़िलाफ़ होगा तो गलत है। क्या ये तकसीम जो है इससे डैमेज ही हुआ है ना मामलात? मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इसका शिकार हुए, उस वक्त चले 5 साल थे, अब तो ताहयात हो गया। तो ये पार्लियामेंट का काम है ना। ऐसा सर, ये ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ को सोच के हम बैठ के कहें। जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला वक्त है उसमें भी किसी न किसी के ऊपर कुल्हाड़ी लग सकती है। उन सबको भी, फ्यूचर को भी देखना पड़ता है, पास्ट को भी देखना पड़ता है, और इस तरह से फिर सोच पैदा होती है कि जी कल ये हुआ था, आइंदा आगे क्या होगा। आप तो इस अंदाज से भी देख लें ना। नहीं निसार खोड़ा साहब, सवाल फिर वही है जो अली ज़फ़र साहब ने उठाया कि पार्लियामेंट ने क्यों तब्दील नहीं किया अगर इसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। सर, पार्लियामेंट ने फिर नए ऑर्डिनेंस में पहले क्यों नहीं तरमीम की जब इसकी ज़रूरत थी? तो ये तो आप बताएं ना क्यों नहीं की। सवाल से उठते हैं। मैंने कहा कि पार्लियामेंट को ज़रूरत पड़ी नैब में ऑर्डिनेंस तरमीम लाने की, क्योंकि नैब का लॉपसाइडेड अप्रोच कुछ ज़्यादा खुलकर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी नैब पर। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, सालों चलती रहीं, और उसके बाद फिर ये हिम्मत पकड़ी गई, कुछ तरामीम लाई गई हैं जिसको कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया है। ये ऐसे होता तो है। मैं समझता हूं कि जी भाई, मैं अगर इसको मैं कहूं कि भाई तौबा का जिक्र, मैं निसार खोड़ा साहब आता हूं। शाइख उस्मानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये पार्लियामेंट का काम है कि वो इस चीज़ को जो है वो तब्दील करे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये नहीं कर सकती? देखिए, मैंने जो कहा था वो ये आपसे कहा था कि एक प्रिंसिपल होता है जुडिशरी में, उसको कहते हैं, लैटिन का वर्ड है स्टारे डेसिस, यानी जो एक सुपीरियर कोर्ट फैसला करती है, जो इंफीरियर कोर्ट होती है, वो बाउंड होती है उसके फैसले से। ये एक प्रिंसिपल है, लेकिन वो प्रिंसिपल जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग दे करके उसके मुख्तलिफ फैसला करती है तो उसको ये हक हासिल है। मैं ये नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कानून यानी आइन की शिक को चेंज कर सकती है। आइन की शिक तो सिर्फ पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही एक नया कानून बन सकता है, उसमें एडिशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट लॉ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इंटरप्रेट उसको डिफरेंटली कर सकती है, ये मैंने कहा था। लेकिन ये तो सही है कि हर सूरत अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट को लाने हैं, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब इसमें अली ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा कि जो स्पीकर दोस्त मोहम्मद, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद अंसारी की रूलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो 26 जुलाई 2022 का फ़ैसला है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिखा था कि अगर कोई जज नादानिस्ता तौर पर कानून की गलत तशरीह करे तो उसके बाद में दानिस्ता तौर पर सही तशरीह करने का जो है वो उसको आज़ादी है। तो वो फिर क्या आप उस की जो सही तशरीह करने की तरफ माइल हो रहे हैं? जी देखें, जहां तक तो ये ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अपनी पुराना कोई केस है, वो उसमें एक कानून की तशरीह की गई हो या एक कानून के बारे में बात की हो, और अपनी व्यूज दिए हों मुख्तलिफ जज साहिबान ने, तो बाद में जाके वो तब्दील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि होते भी हैं केसेस, बहुत कम होते हैं, लेकिन कई केसेस में देखा है जहां एक नया बेंच बैठता है, वो कहता है हमारी वो वाली जो फैसला था वो उसमें जो कानून का हमने जिक्र किया उसकी तशरीह दुरुस्त नहीं थी, अब हम मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। बिल्कुल ये मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकली बात की थी, एक मंतक के साथ बात की थी, वो अपनी जगह स्टैंड करती है, और वो ये थी पहले फैसले में उन्होंने कहा था बिल्कुल हमारे मुताबिक ये ताहयात नहीं होना चाहिए, या उसमें जिक्र कर सकता है पार्लियामेंट आइन में कि कितनी देर तक इसकी सजा होगी।
اگر آپ صادق اور امین نہ رہے. لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم آئین میں کوئی چیز نہ ڈال سکتے ہیں نہ کوئی نکال سکتے ہیں. ہمارا کام ہے صرف آئین کو جس طرح آئین ہے اس میں نہیں، اس کے لیکن مطابق علی فیصلہ ظفر کریں. صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آئین میں کوئی چیز ڈال سکیں یا کوئی چیز نکال سکیں، تو یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ تو ڈالی گئی ہے نا؟ جی، یہ انہوں نے تشریح اس طرح کی تھی، جو آپ اگر ججمنٹ کو غور سے پڑھیں، کیونکہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہم بحث کر رہے تھے، میں بلکہ اس کیس میں شاید یہ بحث کر رہا تھا کہ یہ مجھے مائکس بنایا ہوا تھا، تو میرا یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ تاحیات نہیں ہے، اس کی سزا پروپورشنیٹ ہونی چاہیے، یا جتنا جھوٹ بولا اس کے مطابق سزا ہونی چاہیے. لیکن عدالت نے یہ کہا، پھر فیصلے میں یہ لکھا کہ جہاں جہاں آئین نے کہا ہے کہ سزا 5 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی ہونی چاہیے، یا ڈسکوالیفیکیشن 7 سال مدت مقرر کی ہے، وہاں آئین نے اسپیسیفکلی لکھ دیا ہے کہ اس چیز کے لیے اتنی مدت ہے. لیکن چونکہ صادق اور امین نہ ہونے پہ کوئی مدت نہیں لکھی، یا کوئی اس پہ واضح نہیں کیا کہ کتنی دیر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، تو اس لیے ہم خود بخود اس کو نہیں ڈال سکتے. ہمیں یہی سمجھنا پڑے گا کہ پھر ڈسکوالیفیکیشن ہمیشہ کے لیے ہے. اگر اس کو مدت کم کرنی ہے تو پارلیمنٹ ہی کم کرے گا. یہ ایک تشریح تھی، ایک منطق تھا، اور یہ اس میں اس چیز کو تبدیل کرنے کے لیے عدالت کو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، ہم اس میں آئین میں کوئی مدت ڈالتے ہیں، اور میری نظر میں وہ چیز ممکن نہیں ہے. کوئی بھی عدالت خود نہیں کہہ سکتی کہ آپ اتنی دیر میں ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اس مدت کے لیے ہے. تو یہ اس میں میری نظر میں مشکل ہوگا اس کو تبدیل کرنا، اس ججمنٹ کو. اچھا، اب شائق عثمانی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے علی ظفر صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکل ہوگا، لیکن جو صادق اور امین کے الفاظ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بھی اپنے شروع وقت میں کہتے رہے ہیں، پھر بعد میں ان کے خیالات تبدیل ہو گئے تھے، کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں رہے گا، تو ایسی صورتحال میں یہ جو صادق اور امین کے لفظ استعمال کیے گئے، اگر اس وقت بھی یہ امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ کو لے کر یہ جو تشریح تھی یہ درست تھی؟ میں تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں تھا. یہ صادق اور امین کی ڈیکلیریشن، سیاست میں تو صادق اور امین کم ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ تو معنوی بات ہے، پاکستان میں نہیں، ساری دنیا کی بات ہے. تو صادق اور امین کا لفظ سیاست، جو سیاسی چیزیں ان میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ جو ڈالا گیا ہے صادق اور امین، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیوں ڈالا گیا تھا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا. اب یہ ہو گیا. اب اس کو اگر چینج کرنا ہے ایز اے قانون، ایز اے شک، یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن، تو پھر پارلیمنٹ کو کرنا پڑے گا، اور 2/3 میجورٹی سے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی تشریح آپ کرتے رہیں، آج تشریح کر دیں، کل کو دوسری تشریح کر دیں، اور کنفیوژن ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب نثار کھوڑا صاحب، آپ نے ظاہر ہے علی ظفر صاحب کی بھی بات سنی ہے، آپ نے شائق عثمانی صاحب کی بات بھی سنی ہے. اونس جو آتا ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر آتا ہے. پارلیمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، جہانگیر ترین صاحب ہوں، اب معاملہ فیصل واڈا تک جو ہے وہ آن پہنچا ہے، اور وہاں تک جب پہنچا ہے تو پھر یہ کالے قانون کے ریمارکس جو ہیں وہ آئے ہیں. لیکن اس ارے عرصے میں اب آ کے یہ خیال آ رہا ہے کہ صادق اور امین کے الفاظ جو ہیں وہ اب بدلے جائیں. آپ اس حوالے سے گئے ہیں پارلیمنٹ، پہلے کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ اس کا کیا جب آئین میں ترمیم کی جا رہی ہوتی ہے
تو اس کے سارے پہلوؤں پر غور ہوتا ہے، یا یہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز درست ہے اور کیا چیز غلط ہے؟ قانون وہ نہیں ہوتا جو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے بنایا جائے. قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، مخالف کے لیے بھی ہے اور حکومت کے لیے بھی، کل کے لیے بھی، جو گزر گیا کل اس کے لیے بھی. قانون کی حیثیت آتی ہے جب اس طرح سے بائی پارٹیکل اس طرح کی بات ہو. لیکن بات سنیں نا، ابھی جیسے جسٹس شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آبزرویشن یا فیصلوں کے پابند ہوتی ہیں اور ساری کورٹ. اسی طرح سے یہ الیکشن کمیشن بھی پابند رہی اس سپریم کورٹ کی اس ڈیسیشن پر کہ جو صادق امین ثابت نہ ہو سکے اس کو لائف ڈسکوالیفیکیشن مل گئی، جیسے فیصل واڈا کے لیے ذکر ہوا. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہونا چاہیے، ایشو صرف یہ ہے کہ لائف ٹرم ہو یا چند سال ہو. اگر شائق عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ 61F میں آئین میں لائف ٹرم نہیں لکھا ہوا تو پھر تو سپریم کورٹ ریویو کر سکتی ہے. میں بھی جا سکتا ہوں سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف ریویو میں، اور فیصلہ ریویو کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ ریویو کر سکتی ہے کیونکہ آئین میں لائف والی ڈسکوالیفیکیشن تو لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کی تو انٹرپریٹیشن ہوئی، اور انٹرپریٹیشن کی کورٹ نے کس بنیاد پر یہ کی، ان کی ایکسپلینیشن اپنی ہوگی اس ورڈکٹ میں کہ کورٹ نے کہہ دیا جو صادق امین نہیں ہے اس کو توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب یہ توبہ کی گنجائش تو ہے، کہیں بھی توبہ کی جا سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے کنڈیمڈ فار لائف ہو. یہ اللہ بھی نہیں چاہتا. اللہ بھی معاف کرتا ہے گناہگاروں کو، کہتا ہے خود کہ میں گناہگار جو دل سے دعا کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ گنجائش ہے. اور اگر شائق صاحب کہہ رہے ہیں، شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں یا علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ریویو کر سکتی ہے اپنے فیصلوں کو، تو پلیز کرے. میں وہی عرض کر رہا تھا سر کہ اگر یہ سپریم کورٹ ریویو کا حق رکھتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کو ہی کرے، کیونکہ آئین میں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ ساری زندگی کے لیے کوئی کنڈیم کر دو. میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب. اب اس میں علی ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ تشریح تو سپریم کورٹ نے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے، آپ نے بھی جیسے کہا کہ آپ اس کے حق میں نہیں تھے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے وہ تاحیات نااہلی ہے. تو اگر وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ان کی وہ تشریح غلط تھی، تو پھر ان کو اپنی تشریح جو ہے اس کو درست کر دینا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لیے مشکل ہوگا. اگر ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے غلط تشریح کی تھی، تو کیا ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی تشریح کو درست کر لیں؟ جی دیکھیں، ایک آئین بھی ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی پہلی تشریح لیں. یہ تو میرا خیال ہے ہر وکیل آپ کو کہے گا کہ یہی پوزیشن ہے قانونی. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی ججمنٹ تھی اس کا اگر آپ منطق دیکھیں، اس کا لاجک دیکھیں، تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہماری تشریح اس حد تک ہے اس قانون کی، اس آئین کی، کہ آئین میں مدت نہیں لکھی. اگر آئین میں مدت لکھی ہوتی تو ہم اس کو کہہ دیتے کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ اس مدت تک ہے. چونکہ آئین نے اس شک کے آرٹیکل 62(1)F کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کی مدت کتنی ہے، اس لیے اس کو ہم لائف ہی سمجھ سکتے ہیں، فار ایور سمجھ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے سمجھ سکتے ہیں. ہم اس میں خود مدت نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اگر ہم نے خود مدت ڈالی تو یہ پھر اس طرح ہوگا جس طرح ہم نے آئین میں کوئی چیز ایڈ کر دی ہے جو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. یہ ان کا منطق تھا اس ججمنٹ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس منطق کو تبدیل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے، کیونکہ اگر اس منطق کو تبدیل کریں گے تو پھر عدالت کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آئین میں، حالانکہ آئین میں نہیں مدت لکھی، لیکن ہم آئین میں مدت ڈال دیتے ہیں. تو اگر وہ ایسی بات کریں گے تو وہ میری نظر میں وہ ایک طرح سے ان کی طاقت سے یا ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے. وہ ایسی نہیں کر سکتے کہ آئین میں کوئی چیز ترمیم کر دیں خود ہی.
انٹرپریٹیشن کے ذریعے یا تشریح کے ذریعے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے جو پہلی ججمنٹ کا منطق ہے اس کو تبدیل کرنا. کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مجھے ایک قانون دان کی حیثیت سے مشکل لگتا ہے کہ اس منطق کو تبدیل کر سکیں گے. وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں جو، اور تقریباً ہر فیصلہ جو ہے وہ اپنے منطق پہ کھڑا ہوتا ہے. بہت سارے فیصلے ہیں جن کا منطق غلط ہے، ان کو تبدیل کرنا آسان ہے یہ کہہ کے کہ جو اس کی ریزننگ ہے، جو جس وجہ سے یہ فیصلہ تھا وہ وجہ ہی غلط تھی، اس لیے ہم فیصلہ تبدیل کرتے ہیں. لیکن کئی فیصلے ہوتے ہیں جو کہ اسٹرانگ لیگل گراؤنڈز پہ وہ ان کا بیسس ہوتا ہے، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے قانونی طور پہ، اس لیے ان کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں اس حد تک ضرور کہتا ہوں، لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. شائق عثمانی صاحب، علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا ایک آرگومنٹ ہے، اور آرگومنٹ ان کا یہ ہے کہ جب یہ بحث ہو رہی تھی تو خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس میں مدت کا تعین کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آئین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاحیات جو ہے وہ نااہلی ہے. لیکن جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی تو ایک مدت کا ہی تعین ہے، ایک ایڈیشن ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا جب عمر عطا بندیال صاحب اگر یہ فرما رہے ہیں کہ ڈریکونین لا ہے، اس حد تک وہ چلے گئے ہیں، تو کیا اس سے اخذ کیا جائے؟ دیکھیے، ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے اور نثار کھور صاحب نے شروع کی تھی اس بات کو، یہ توبہ والی بات، تو یہ تو بہرصورت اسلامی کوئی بھی چیز، کوئی بھی آئین میں کوئی شک یا کوئی بھی قانون جو ہے اسلامی پرنسپل کے خلاف نہیں جا سکتا. اسلام میں تو توبہ کی گنجائش ہے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی انسان مرتے دم تک بھی توبہ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو کچھ اس طرح کی انٹرپریٹیشن وہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس میں صادق اور امین پر ایمفیسس دیں، میعاد پر ایمفیسس نہ دیں کہ کتنے عرصے کے لیے ہے. وہ کہیں کہ صادق اور امین جو ہے وہ اس میں اگر کوئی انسان یا کوئی شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور ایک ایفیڈیوٹ جمع کرتا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس صورت میں شاید اس کو بدل دیا جا سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ہے ایک انٹرپریٹیشن کی، لیکن پاسبلٹی ہے کہ میعاد پر نہ جائیں، صرف صادق اور امین پر جائیں. نثار کھوڑو صاحب، کیا فیصلے جو ہیں اس کے اندر سیاسی معاملات جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اب چونکہ ایک نئی طرز کی تبدیلی ہے تو اب پھر اس طرز کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے؟ سر، میں معافی کے ساتھ سپریم جوڈیشری پر کمنٹ کرتے ہوئے مجھے یاد آ جاتا ہے بھٹو صاحب کا قتل. سرکمسٹینشل ایویڈنس پر کسی کو پھانسی کی سزا دے دی گئی. پھر بعد میں چیف جسٹس، ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب نے کہا، نسیم شاہ صاحب نے کہا کہ ہم سے زبردستی فیصلہ لیا گیا. اتنا کھلا انکشاف جب ہو تو میں کیا کمنٹ کروں کہ یہاں اس طرح کی باتوں کے بعد جب ہم ریفرنس بھیجتے ہیں بھٹو صاحب کی پھانسی پر تو ابھی تک انتظار ہو رہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے تو مان تو لو کہ کچھ زیادتی ہو گئی. اب یہ اس طرح کی باتیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں، نبھا رہے ہیں سب. ہم اس ملک کے ساتھ نبھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے تو نبھا رہے ہیں. اسی طرح سے یہ چیزیں، کئی قانون ریویو کے قابل ہیں. کئی قانون پتہ نہیں کب کے بنے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کاپی کر کے لگا دیا، کاپی پیسٹ ہو گئے. کیا اس میں گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی؟ آئین کو جب ترمیم کیا جا سکتا ہے تو سمجھو گنجائش ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے یا سپریم کورٹ ریویو کرے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس میں صرف اب کورٹ کا انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ بہتر سمجھ کے
اپنے اختیار کو محسوس کرتے ہوئے اگر پارلیمنٹ کے پاس بھیج دیتی ہے فیصل واڈا کا کیس تو پارلیمنٹ کو دیکھنے دیں، جب ادھر پہنچے گا تو دیکھا جائے گا۔ ٹھیک، اب علی ظفر صاحب کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ فیصل واڈا کے کیس میں جو ہے وہ فیصلہ اس نوعیت کا آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں جیسے نثار کھوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھیج دیں کہ بھائی آپ مدت کا تعین پھر کر لیں؟ جی دیکھیں، فیصل واڈا صاحب کا کیس جو ہے، جہاں تک میں اس کی بحث سمجھ سکا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، میں اس کیس میں تو انوالو نہیں، لیکن وہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو بحث ہے کہ تاحیات وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس سے پہلے جو دوسری اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عدالت ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ عدالت نہیں ہے تو کیا وہ آرٹیکل 62(1)(f جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے تحت وہ فیصلہ دے بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ ایک پہلے وہ بحث تو عدالت کو، یہ قانونی چونکہ نقطہ ہے تو وہ اس چیز کا تو عدالت کو ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ عدالت پارلیمنٹ میں معاملہ نہیں بھیج سکتی، اس پارلیمنٹ کا کام اس قانونی نقطے پہ فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے، اور یہ پہلی ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک تاحیات کو تبدیل کرنے کی بات ہے وہ آئین میں پارلیمنٹ ہی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس اور میں میں آپ کو ایک بات علی بتاؤں، ظفر صاحب لا اینڈ آپ جسٹس کی موجودگی سے کمیٹی فائدہ کا میں اٹھاتے ہوئے چیئرمین ہوں۔ جی ایک اور سوال آپ سے پوچھ لوں کہ آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پی ٹی آئی کے استعفوں کے حوالے سے پٹیشن فائل کی ہے، کیا یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ میں آنے کا یہ سگنل ہے؟ جی دیکھیں، جو پٹیشن ہے فائل کی وہ تو ایک بڑی قانونی نقطے پہ بیسڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں 3-4، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اسپیکر نے جب ریزگنیشن یا کسی کے استعفے کی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو ایک انکوائری کرنی ہے، اور انکوائری کر کے پوچھنا ہے کہ کیا یہ جینوئن ہے، کیا یہ والنٹری ہے، اور کیا آپ کی نیت کیا تھی۔ یہ جو چونکہ اکٹھے 123 لوگوں نے کیا تھا، تو کیا آپ نے استعفے صرف تب دینے تھے جب 123 کے 23 لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں، یا آپ الگ الگ دینا چاہ رہے تھے اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں استعفے؟ یہ ساری جو انکوائری ہے یہ اسپیکر نے کرنی تھی۔ اسپیکر نے انکوائری کیے بغیر یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم 11 لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے اور جو باقی ہیں ان کو ہم پارلیمنٹ میں رکھیں گے۔ تو جب ایسی بات آ جائے تو بڑا کلیئرلی اس میں جس وجہ سے اور جس طریقہ کار سے ریزگنیشن دی گئی تھی اس کو نہیں فالو کیا گیا، اس کو اسپیکر نے جو ڈیو پروسیس ہے آئین کا وہ نہیں فالو کیا، اس کی تعمیل نہیں کی بلکہ اس کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ پٹیشن اس حد تک فائل کی گئی ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ 123 کے 23 لوگوں کو کریں، اکٹھے ڈی سیٹ کریں، اکٹھے ان کا الیکشن کرائیں، کیونکہ یہ جو ایک ایک کر کے یا 10-10 کر کے یا 12-12 کر کے جو آپ استعفے منظور کر رہے ہیں اور لوگوں کے الیکشن کرا رہے ہیں، اس چیز کے لیے کوئی ریزگنیشن نہیں دی گئی تھی۔ اچھا نثار کھوڑا صاحب، میرے پاس بالکل لاسٹ منٹ ہے، یہ فرما دیجئے آپ اتفاق کرتے ہیں اسپیکر نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے؟ کیونکہ آپ تو خود بھی ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں۔ بھائی اسپیکر صاحب نے کسی کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کیا، استعفے قبول کیے ہیں۔ یہ تھوڑا سا لفظ کی تھوڑی سی غلطی ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اپروچ کر کے کہا ہو اسپیکر صاحب کو کہ ہمارا استعفیٰ قبول کر لیا جائے، مرحلے وار ہوں یا نہ ہو۔ دیکھیں نا، محمد میاں سمرو صاحب نے درخواست دے دی کہ جی میری چھٹی کی درخواست منظور کی جائے، یعنی کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا نہیں تھا۔ شکور شاد کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے کہا جی میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے تو مجھے ڈی سی کیوں کیا گیا۔ یہ استعفے قبول کرنے کی بات ہے جو اسپیکر صاحب اپنی سیٹسفیکشن کے طور پر انہوں نے کی ہے۔ ڈسکوالیفائی کرنا تو اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈسکوالیفائی کرنا شاید اس کو ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو، پھر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے، یہ اسپیکر صاحب کا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس پہ بات آگے ہو سکتی ہے، لیکن میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب، بہت شکریہ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.